बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज ज़ाहिर है कि रायविंड में काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, एहतजाज की हैं या रुखसती की हैं या जो भी मानी दें, लेकिन इस वक्त वहाँ पे काफ़ी माहौल जो है वो अभी तक तो ठंडा था थोड़ी देर पहले तक, अब शायद वहाँ पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। अब सुना है कि कुछ उनके कारकुन वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये लेटेस्ट इस वक्त के शॉट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं रायविंड से। और मियाँ साहब की चूँकि अब वो 2 महीने की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई है, अब उनको वापस जाना है जेल में। उनकी जो वापसी है जेल की, उसको ये तय किया गया कि रैली की सूरत लेके जाएंगे। और फिर वहाँ पे आज दोपहर से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मरासलों का जिक्र हुआ कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए उनको नहीं निकलना चाहिए, रैली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे टीम भी पहुंची हुई है जो कि मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट करना चाहती है। हक तो जाहिर है अपने उनके सामने, लेकिन पीटीआई का ये ख्याल है कि उनको ये तरीक़ा कार इख्तियार नहीं करना चाहिए। क्या दुरुस्त है, गलत है, करेंगे और क्यों वो कर रहे हैं? ज़ाहिर एक सियासी रहनुमा है, वो हर मौके को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश ज़रूर करेंगे और पॉलिटिकल लोगों का यही होता है। कितनी कामयाब होगी? इससे पहले 2 हमने पावर शोज़, यानी अगर आज का हो, अगर ये पावर शो नहीं भी है फिर भी एक एहतजाज अगर होता है, और इससे पहले पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जो इस्लामाबाद के अंदर पेशी थी उसके ऊपर एक छोटा सा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दी थी। पीटीआई की सरकार ने उस वक्त भी मारपीट की थी और कुछ हमें डंडे वंडे नज़र आए थे। आज अगर ऐसा कुछ होता है जिसके इम्कानात मौजूद हो सकते हैं, तो क्या हम ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो खुद जो अपने दौर में करती रही है वो दूसरी जमातों को उसकी इजाज़त नहीं दे सकती? इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि एक खामोश PMLN जो थी उसके अंदर एक जान सी क्यों पड़ गई है अचानक, और ये मफाहमत से मज़ाहमत तक का सफ़र जो है ये हो सकेगा नहीं हो सकेगा। कल तक जो ट्विटर खामोश था मरियम बीबी का, वो भी अब बोल रहा है। आज उन्होंने तकरीर भी करनी है, मियाँ साहब भी जाएंगे, उनका एक पैगाम भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो अचानक जो PMLN है उसके अंदर जो तहरीक उभरी है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई डील अगर थी तो वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए उनकी जेल वापसी है? इस पर भी बात करेंगे। और मरियम बीबी की सियासत जिसका कि आगाज़ ज़ाहिर है कि हो गया है, पहले भी वो करती रही हैं, लेकिन आज वो इस रैली को लीड कर रही हैं। ये उनकी सियासत चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि अदालत के अंदर उनका फैसला भी होना है जो कि उनकी सज़ा से मुतालिक है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हुकूमत अपने लिए, अपोजिशन एक तरफ, हुकूमत अपने लिए कितनी इस वक्त मुखलिस है, अपने लिए क्या कर रही है? क्या ये हुकूमत मुआशी तौर पर इस तरह की चीज़ें या इतनी तब्दीली ला सकती है कि ये सर्वाइव कर पाए, या फिर ये है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में और उसके बाद कुछ अहम फैसले और भी होने हैं, उस तक ये अपने आप को चला पाएँ? अजम्पशन पे नहीं, हम गुफ्तगू करेंगे आज खबरों के ऊपर। हमारे साथ आज पाकिस्तान का बड़ा मोतबर पैनल है, जो सहाफ़ी तजिया निगार जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं सर, बहुत आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, अक्सर इनकी खबरें बिल्कुल ठीक साबित होती हैं, अक्सर नहीं, खबर हमेशा ठीक साबित होती है, तजिया गलत हो सकता है, खबर गलत नहीं होती। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब सलीम साफ़ी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन किया चाहते हैं, उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़िया साहब, आप बताइएगा कि ये जो नून लीग ने आज हिम्मत पकड़ी है, आपको लगता है कि ये एक पावर शो है और ये शो करने के लिए है कि नहीं हम अभी जिंदा हैं? आसमा, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि पिछले 7-8 महीने में PML खामोश हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो डील की इंतज़ार में है या शायद नेगोशिएशंस हो रहे हैं। लेकिन मेरा कभी ये ख्याल नहीं था। PMLN को बहुत से लोग जानते होंगे, ख़ासकर फील्ड में जो लोग हैं, मैं भी कुछ जानता हूँ उनको, और उनको मैंने फॉलो किया हुआ है काफ़ी करीब से, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब को। मेरा नहीं ख्याल था कि कोई डील वो करने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ साहब। जी हाँ। और वो उन्होंने जो कुछ भी पिछले 8 महीने में खामोशी इख्तियार की थी वो सियासी थी। अच्छा। जी हाँ, उन्हें ख़ासकर पंजाब की सियासत जो है, और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट की सियासत नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और जो PTI की पंजाब है, पंजाब की PTI जो है, उन्हें नवाज शरीफ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उन्हें ये पता था कि ये मिस्टेक्स करेंगे, ब्लंडर्स करेंगे, और ये अगर ये उसी वक्त से शुरू कर देते कन्फ्रंटेशन जो आज जो कर रहे हैं, तो ये जो इनके ब्लंडर्स और इनकी ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं और रहती, और फोकस जो है ना नवाज शरीफ पर पड़ता,
اور وہ اننیسیسری ہوتا. تو یہ جو چینج جو آیا ہے انہیں جو تبدیلی پی ایم ایل این میں آئی ہے. جو جو شیخ کو لے کر آئے ہیں فائنانس منسٹر عمر کو نکال کر, اس سے ایک چیز بڑی ثابت ہو گئی ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی اب عمران کے ہاتھ میں نہیں, وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی. اچھا, ہی از ناٹ دا لیڈر آف پی ٹی آئی ٹوڈے. اور وہ انتظار میں تھے. آج تو خبر بھی چھپی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سلیکٹ کیا ان کو, انہوں نے سوچ لیا کہ بھائی یہ تو نہ ان کو ملینز اور بلینز کا فرق ہے, نہ ان کو جغرافی کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, نہ روحانیت کا پتہ ہے, نہ اردو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ قرآن شریف اس نے نہیں پڑھی ہوئی. اور سب سے زیادہ پرفارمنس کے اوپر ہے. پرفارمنس جو ہوئی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ریٹرک کرتے تھے کنٹینر پہ بیٹھ کر, وہ اٹ واز سم تھنگ لائک اے coming out of a person who had no idea what he was speaking about. اچھا, اب مالک صاحب آپ اگری کریں گے ضیاء صاحب کے ساتھ, کیونکہ ضیاء صاحب نے کہا کہ اب جو حفیظ شیخ آ گئے تو حکومت ان کے ہاتھ. بہت اور بات ہے. میں پہلے میاں صاحب پہ آ جائیں, میں آدھی بات سے اگری کرتا ہوں ضیاء صاحب کی کہ بالکل وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھا ہے, بیوروکریسی کو بھی دیکھا ہے, 30 سال سے ہیں یہاں پہ. لیکن میرا سوال ہے, سمجھنے میں اور سیکھنے میں بڑا فرق ہے. میاں صاحب کی کون سی غلطی نہیں ہے, کون سی مس ہینڈلنگ آف ایشوز نیا ہے, تینوں باری کون سا کرائسس تھا جو ان پہ امپوز ہوا, اور یا انہوں نے خود کیا, سیلف کریٹڈ کرائسس ہے نا. اور جہاں تک اب آپ بات کرنی تھی کہ سڈنلی آپ کو جان نظر آ رہی ہے, ابھی تک جتنے بھی ہوئے میاں صاحب کی اس وقت پی ایم ایل این کی سیاست ایونٹ بیسڈ ہے. سزا ہو گئی تو اس کے ریاکشن میں کیا کیا, پھر جیل چلے گئے تو اس کے ریاکشن میں کیا کیا, بیل ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے ریاکشن میں کیا کیا. وی آر پولیٹکس. اگر آپ مجھے بتائیں, اگر آپ میاں صاحب کی جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی, اور کیا چوائسز تھی آپ کے پاس؟ آپ نے ایسے ہی جانا تھا کہ بروواڈو کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تو اگین یہ کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہے. مجھے ابھی تک پی ایم ایل این کے اندر کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ نظر نہیں ہے. لیکن پالیٹکس تو ایونٹ فلی ہوتی ہے نا, مطلب پالیٹکس کو ایونٹس کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں بالکل ہوتی ہے, لیکن دیکھیے نا, آپ نے ایک ایشو بنایا, آپ نے کہا کہ جی ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین چینج کر دیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہو گئے اسمبلی میں, کیا تقریر کر رہے ہیں, اسپیکر صاحب آپ کو استعفیٰ ملا یا نہیں ملا, ان سے کیا ٹیلی فون پہ بات ہوتی نہیں تھی. ایک طرف آپ اتنے سیریس فیصلے کرتے ہیں, پھر آپ خود ہی ان کو ٹریولائز کر دیتے ہیں. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل اصولوں کی سیاست ہے, پھر آپ جا کے وہیں پہ جس طرح آپ بیہائنڈ دا سینز گفتگو ہو رہی تھی, چیزیں ہو رہی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کوئی تھی, جیسے ضیاء صاحب نے کہا کہ ڈیل کی کوششیں بہت تھیں, لیکن کچھ عرصے پہلے ختم ہو گئی بات. دیر از نو ڈیل ناؤ. اب فرسٹریشن ہے, ہر ایک کی فرسٹریشن ہے. اور دیکھیے آپ کارنر کر دیے میں, میاں صاحب کو بھی دن بدن پرابلمز بڑھی ہوئی ہیں. شہباز شریف کی پوری فیملی اب اس کراس فائر کے اندر آ گئی ہے. اب ان کو اپنی, پہلے سب کا خیال تھا, ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید ایک طرف ہاتھ ڈھیلا رکھا ہوا ہے, ایک طرف زیادہ رکھا ہوا ہے, وہاں بھی اسی ایگریسو طریقے سے. اسی وجہ سے تو ڈیل ختم ہوئی ہے. یعنی شہباز صاحب کو پہلی بار پتا چلا کہ ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو جو ہے وہ لیٹر جا رہے ہیں, اور محبت نامے ان کے. پیپلز پارٹی والوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی حال ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اب اپوزیشن کے پاس فرینکلی میاں صاحب کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس کوئی اور آپشن ہے بجائے اس کے کہ اگریسو سٹانس لیں, کیونکہ دی ادر سٹانس ہیز ناٹ ورکڈ. اچھا, وہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر سلیم صافی صاحب, آپ کے خیال میں کس کا بیانیہ جیتا؟ آپ نے تو بھی کالم بھی بڑا زبردست بیانیوں پہ لکھا تھا دونوں بھائیوں کے. شہباز صاحب کا بیانیہ ہار گیا اور نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ جیت گیا. وہ بیانیہ تھا کیا؟ سروائیو کر پائے گا, آگے چل پائے گا یا نہیں؟ سب کے بیانیے ہار گئے. ان کا تو یہ تھا نا کہ نواز شریف نے شہباز شریف کے بیانیے کو چلنے نہیں دیا, اور شہباز شریف نے نواز شریف کے بیانیے کو چلنے نہیں دیا, اور وہی دونوں کا حشر ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے نا کہ جو ملک چلانے والے ہیں اور جنہوں نے عمران خان کی صورت میں اور پی ٹی آئی کی صورت میں ایک جوابی بیانیہ دیا تھا نواز شریف اور زرداری کا متبادل, وہ تو نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے سے بھی بری طرح پٹ گیا. وہ جواب دے گیا, یعنی پٹ گیا, جوابی بیانیہ جواب. ابھی وہ بیانیہ چلا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ ایک جعلی بیانیہ تھا, ظاہری بات ہے.
لیکن اتنا جلدی پٹ جانا اور اس کا تو اب یہ ہم بھی حیران ہیں کہ ٹھیک ہے اب نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں ہے اور زرداری کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن کیا ان کے پاس کوئی رستہ ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پٹتی ہے جس طرح کی پٹ رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ہم جیسے معیشت سے نابلد لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال اور ملک ایک ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، تو کچھ تو کرنا ہوگا نا، تو اس لیے لامحالہ ان کو پھر یا اسی زرداری کی طرف آنا ہوگا یا اسی نواز شریف کی طرف آنا ہوگا، کوئی آسمان سے تو کوئی چیزیں نہیں آ سکتی نا۔ یہ ہم بھی ایک ظلم کرتے ہیں کہ اس این آر او پہ تبرہ بیچتے ہیں تو این آر او لینے والے پہ تو تبرہ بیچتے ہیں۔ یہ تو میں نے تو اس دن پرائم منسٹر سے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن انہوں نے این کہا آر ان کا او معاملہ دینے والے عدالت کے اوپر ایگزیکٹلی جنرل مشرف حالانکہ وہ این آر او سیاستدان جو مغضوب ہوتا ہے وہ تو پہلے دن سے مانگتا ہے، لیکن جب تک مشرف صاحب پھنسے نہیں تھے تو تب تک تو وہ این آر او نہیں دے رہے آپ کے تھے۔ خیال میں کوئی ڈیل نہیں تھی یا ڈیل ختم ہو گئی تو اس میں لیے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ختم نہیں ہے، کیونکہ سوال یہ کہ صرف ایک طرف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کا بیانیہ پھٹ گیا نواز شریف کا اور شہباز شریف کا اور زرداری کا بیانیہ بھی پھٹ گیا، وہ جس طرح اس نے لاڈلا بننے کی کوشش کی تھی سینٹ الیکشن میں اور الیکشن کے دوران جو تابعداری کر رہے تھے، ان کا بیانیہ بھی تو پھٹ گیا، آخر میں جو ہے وہ بھی زیر اعتاب آ گئے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ڈیل مانگنا صرف شریفوں کی ضرورت ہے یا کہ نہیں دوسری طرف کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں؟ اگر دوسری سائیڈ کا عمران خان اور اس کا بیانیہ پٹ رہا ہے ٹھیک، تو دوسری پارٹی کس طرف جائے گی؟ تو یہ ویسے یہ اس لیے مجھے یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا بظاہر کلوز ہو کی بھی مجھے یہ کلوز ہوتا ہوا ہم نظر یہ نہیں آ کہہ رہا۔ سکتے کہ ڈیل کی ابتدا ہو رہی ہے آج سے کسی اور ڈیل؟ جیسے کہ مطلب صافی صاحب کا اشارہ جو ہے نا وہ میں اگری کرتا ہوں پارٹلی کہ اس وقت ڈیل کی ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو ہے، نواز شریف کو نہیں ہے۔ نواز شریف نے پچھلے 9 مہینے یا جس دن سے وہ نکالے گئے ہیں جو پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی فرم رہی ہے کہ کہیں بھی میں نے ان کی کوئی ڈیل نہیں دیکھی، میں نے ان کو یا پیچھے جاتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے۔ اگر یہ بہت سے مطلب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں تجزیہ نگار کہ یہ 7-8 مہینے نہ صرف وہ خاموش رہے بلکہ ان کی بیٹی بھی خاموش رہی، مریم بھی خاموش رہی۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو خاموش کرایا، یہ بات تو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف نے خاموش کرایا۔ یعنی میں آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بڑے بھائی کی کوئی بات نہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ان کے فیملی میں یہ چیز ہے، یعنی یہ ریبیلین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اگر پوسچرنگ کرتا نہیں انہیں زیادہ پتا ہوگا مالک کو، لیکن میں ڈسٹنس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی کو جو آپ نے بھی ہم سب نے دیکھا ہوا ہے کہ ان میں ایکا ہے، اور یہ جو بھائیوں میں جھگڑا یا کزنس میں جھگڑے کی جو بات ہے نا وہ بھی میں نہیں آئی وڈ ناٹ گیو دیٹ مچ ویٹ۔ انہیں یہ جب مصیبت پڑتی ہے تو سب پوری فیملی ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جیسے کہ انہوں نے آج بھی کہا کہ میں مریم کے ساتھ ہوں، شہباز صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس کا تو مطلب مجھے یہ نہیں پتا، لیکن شہباز شریف واپس آئیں گے، یہ جی وہ تو انہوں نے اسکون نہیں اناؤنس کریں کر گے۔ دیا رات کو۔ اور یہ جو پارٹی میں جو چینجز جو آئے ہیں آپ ذرا اس کو آبزرو کریں نا، اس میں کیا ہوا ہے۔ یعنی خواجہ آصف کو کیسے کیوں لے کر آ گیا بھائی؟ یعنی اب انہیں چلانا ہے، یعنی وہ وقت ختم ہو گیا جو خاموش رہنے کا، اب انہیں چلانا ہے۔ ڈو یو ایگری ود ضیاء صاحب اگین کہ میں پہلی بات تبدیلیاں اس لیے آئی کہ اب کسی ڈیل کا یا کسی مذاکرات کا کسی اور کو ضرورت ہے، کسی اور کو ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا رشتہ اور تعلق ہے یہ اور باقی تعلقات انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریم اور حمزہ کا بھی وہی تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہباز شریف کا اور مریم کا بھی وہی تعلق ہے۔ دے ٹو ڈفرنٹ 3 ڈفرنٹ سیٹس آف ریلیشن شپس، تو بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ جو سبجوگیشن والا کلچر ہے نا صرف شہباز شریف صاحب کا ٹورڈز نواز شریف ہے، اور یہ ون سائڈڈ ایک ریلیشن شپ ہے جو بڑے قریب سے دیکھی بھی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ان کو دوسرا میرا خیال ہے جہاں تک پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہے اس میں بیانیہ شہباز شریف کا جیتا ہے، لیکن بیان کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ بیان کریں گے نواز شریف صاحب کے ہینڈ پکڈ آدمی جن پہ ان کو ٹرسٹ ہے، چاہے وہ شاید خاقان عباسی ہو جن کو آپ پٹن کر گیا ہوا ہے ایز دا ٹاپ فرنٹ رینکنگ لیڈر۔ دیکھیں ایک ڈیجورے لیڈرشپ ہے، ایک ڈیفیکٹو ہے۔ پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے،
لیکن کبھی بھی ان کو نواز شریف صاحب نے وہ نہیں دی جگہ یا وہ گیم نہیں کھیلنے دی. ان کا وہ ایک واٹ ایور ریزنس, چاہے وہ فیملی ریزنس تھے, واٹ ایور ریزنس تھے. اس لیے جو خواجہ آصف تھے, خواجہ آصف کی بھی بہت اچھے تعلقات تھے ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب سے, بہت دوستی تھی, بڑی قربت تھی, لائک دس. پھر چودھری نثار کے اوپر سے کچھ کانفلکٹس ہوئے, وہ پھر ڈرفٹ کر گئے ادھر. اب جو کی پوزیشنز پہ آئے ہیں یہ شہباز لائلسٹ نہیں ہے, یہ نواز لائلسٹ ہیں. تو پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف ہیں, لیکن جو پارٹی کی قیادت ہے وہ نواز شریف ہیں. بیانیہ شہباز شریف کا ہے کہ ابھی آپ آرام سے چلیں, بلو ہاٹ بلو کولڈ کریں, ان نیسسری اٹیک نہ کریں. اب ایک چیز دیکھیں, یہ جو بات کر رہے ہیں جہاں صاحب کہ یہ ایکٹیویٹی آ گئی ہے, مجھے کوئی ایک ٹویٹ دکھا دے مریم کا جس کی اگریسونیس وہ انسٹیٹیوشنل ڈائریکشن اور نہیں تھی, بالکل صحیح بات, اینٹی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, سارے ایڈریس ٹو ورکرز نہیں تھی, وہ سارا نکل گیا ووٹ کو عزت دو والا, سارا وہ دفاع ابھی تک نہیں, ابھی انہوں نے تقریر کرنی ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں. میاں صاحب کا بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہوئی کسی کی. مجھے بتائیں نا ذرا, پچھلے آپ 3 مہینے لے لیں, یہ جب پارٹی چینجز بھی آئی ہیں, مجھے ایک ان کا بیان دکھا دیں جو پنڈی کی طرف جاتا ہو یا سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہو. سارے وہ تو ووٹ یاد ہے آپ کو, طلال کی تقریر ہے, بالکل میاں صاحب ان بتوں کو نکال دیں, اور یہ 5 جج اور یہ جناب ان کے چلانے والے, ویئر از آل دیٹ اینگر. اچھا, مگر آج سے بولنے کا آغاز ہو رہا ہے. مریم بی بی نے آج شاید خطاب بھی کرنا ہے, تقریر کرنی ہے, اور رانا ثناء اللہ تو بول رہے ہیں اور مستقل ایک ہی وہ بات بول رہے ہیں, وہ شاید بیانیے سے بالکل بالا تر ہو کے بات کریں. مگر جو اصل سوال ہے وہ خود اپوزیشن کوئی ایفرٹ کرے یا نہ کرے. صاحب کے اوپر وہ ماڈل ٹاؤن بھی لٹک رہا ہے, ہاں وہ لٹک رہا ہے, بالکل لٹک رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ کیا حکومت کی جو اپنی کارکردگی ہے وہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ وہ ایک شعر کا مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ہمیں ملال بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے یا چیزوں کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جو پینٹنگ کر رہے ہیں مالک صاحب وہ بڑی شاندار ہے, میں تو وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ لوگ تھوڑے سے لائٹ ہوں, بیچارے ویسے ہی مہنگائی کے اور گرمی کے مارے میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری صافی صاحب آئی آج ہی انصار عباسی صاحب کی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے کے جہانگیر ترین صاحب نے آلموسٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے آنے سے کافی حالات بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ وزیر خزانہ بنا دیا شیخ صاحب کو, وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, نان الیکٹڈ ہیں, بہت سارے 16-17 لوگ اور ہیں. کارکردگی خود ان کے لیے کوئی پرابلم بن سکتی ہے اب بھی, کیونکہ اکتوبر نومبر دسمبر تک تو ان کو ٹائم ہے. ترین صاحب گئے ایک ہفتے جو آ گئے واپس. دیکھیں معیشت جو ہے نا ان کے ہاتھ میں سنبھل نہیں سکتی. یہ 10 سال پرانی بات نہیں ہے, نہ یہ 8 مہینے کی پرانی بات ہے, 70 سال کا مسئلہ ہے. یہ جو آج جو ہم پہنچے ہیں یہاں پر بیکاز آف دا پالیسیز فالوڈ فار دا لاسٹ 70 ایئرس. تو یہ رضا باقر صاحب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سوال ہی نہیں پتا وہ کیا چیز ہے بیچارہ رضا باقر. یہ تو گورنر اسٹیٹ بینک ہے یار, بیچارہ کیا گورنر اسٹیٹ بینک بھی کیا ہے, وہ ایجپٹ میں جو ہے نا. شبر زیدی صاحب کیا کریں گے؟ شبر زیدی, ہاں شبر زیدی تو وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بزنس مین کو ٹیکس چوری کرنا سکھائی. تو یہ کیا سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف والی بات ہے نا, وہ یہاں اپلائی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہی آرٹ آتا ہے, دوسرا آرٹ نہیں آتا ہے. تو پھر یہی وہ صورتحال ہے جو کہ پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ بات چیت پہ مجبور کر سکتی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے, جو مقتدر حلقے ہیں ان کے پاس کافی اور چیزیں نہیں. دیکھیں ایک تو شاید یہ ہماری سیاستدانوں نے ہمیں یہ عادت ڈالی ہے, اور اس پہ خود ہم اینکرز نے بھی بڑا حصہ ڈالا ہے, اور پھر خصوصاً عمران خان صاحب نے بھی, کہ ہم جز کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں, کل کو نہیں, اور اسی جز کو ایڈریس کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا میں تو نہیں سمجھتا معیشت کو پھر, لیکن ضیاء الدین صاحب اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری معیشت صرف اس وجہ سے خراب ہے یا بحران سے ہم دو چار ہے کہ کوئی سی بی آر میں فلاں بیٹھا ہوا تھا یا کوئی وزیر وہ تھا, وہ جو بنیادی ایشوز ہے کیا ان کو ایڈریس کیا گیا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, دیکھیں ہر پارٹی کی ہر گروہ کے اپنا آج کل یہ بیانیے کا بڑا ایک رواج ہے نا کہ کچھ اخلاقی بنیادوں پہ اور شاخوں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان اخلاقی شاخوں کو خود سے کاٹ دیں تو اس کے بعد مثلا ابھی یہ تھا آئی ایم ایف کے خلاف
کسی پاکستانی لیڈر نے اتنی تقریریں نہیں کی ہوں گی جتنا اس حکومت نے کی تھی، بلکہ مخالفت کی ہوگی، لیکن خوشی سے تو نہیں گئے، مجبوری سے میری گئے بات ہیں۔ سنیں نا، بلکہ اس انتہا تک تو نہیں گئے ہوں گے نا کہ میں خودکشی کر لوں گا. لیکن پھر کسی بھی حکومت نے یہ نہیں کیا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹیم کو بلا کے پوری اکانومی ان کے کنٹرول میں دے دی. اب یہ کیا تماشا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے بندے آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں گے پاکستان اور پاکستانیوں کے مستقبل سے متعلق. ٹھیک، یہ ہے ہمارا نیا پاکستان. ٹھیک. آج رضا اچھا، بانی دوسری صاحب بات تو- یہ ہاں، ہے کہ اس ملک ایک اور اصل کہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی نا، لوگ پیسہ کمائیں گے تو اسٹیٹ کو بھی ٹیکس دیں گے. تو کیا وہ اکنامک ایکٹیویٹیز صرف اس وجہ سے خراب ہوئی تھی کہ یا اسد عمر وزیر تھا یا اسحاق ڈار وزیر تھا یا کچھ اور تھا؟ نہیں، اس کے ریزن کچھ اور ہے. آپ کا نیب جو کچھ کر رہے، آپ کے ملک میں سب سے بڑی بات جو معیشت کی قاتل سمجھی جاتی ہے وہ انسرٹینٹی ہے. بالکل، وہ نواز شریف کے بے دور میں بھی یقینی کی معیشت اس لیے صورتحال. تباہ ہوتی ہے لیکن- کہ انسرٹینٹی تھی. آج دھرنا ہے، کل لاک ڈاؤن ہے، میں آج جا رہے بالکل، ہیں. آج بھی انسرٹینٹی، ایک منٹ، انسرٹینٹی تو روز بڑھ رہی ہے نا. آج پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارے وزیر اعظم کیا کہیں گے، کل ان کے وزیر خزانہ کیا ہوں گے، کل یہ وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو وہ انسرٹینٹی، کل کیا اقتصادی پالیسی آئیں گی، تو وہ روٹ کاز تو وہاں پہ موجود ہے. اور اس سے جو بڑا پرابلم ہے، وہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کتنے کنال میں رہتے ہیں، لیکن اس سال کا چیک کریں، میں نے جو ٹیکس دیا وہ ان سے زیادہ ہے، وہ شاید نواز شریف سے بھی زیادہ ہو. یہ مسئلہ کیا یہ حکومت ایڈریس کر رہی ہے؟ مالک صاحب، آپ نے بھی شاید اس سے زیادہ ٹیکس دیا ہوگا. میں نے تو کافی زیادہ دیا. ہاں. امیر عورت ہے، امیر عورت ہے. مالک صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، معیشت میں جب پولیٹیکل گورنمنٹس کوئی معیشت ان کی خراب ہوتی تھی تو سب سے پہلے پنڈی سے یہ پیغام آتا تھا کہ جی اس طرح دفاعی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی. ابھی تو وہاں پہ کوئی ایسی ارجنسی نظر نہیں آ رہی، جبکہ معیشت 500 ارب کے ٹیکس تو بھی لگنے والے ہیں، اور جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں. دیکھیں، اوور سمپلیفائڈ بھی اس پہ اتنی بحث نہیں ہو سکتی. کیا رول اوور ہے، کتنا ملبہ دوسروں کو اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے آ کے اس کو کس سپیڈ سے کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے سب سے بڑا گناہ سمجھ لیں یا قصور سمجھ لیں اسد عمر کا. دیکھیں، میرا نہیں خیال گورنمنٹ کا کام، سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ایک انوائرمنٹ آف ہوپ کریٹ کرنا. عام بزنس، عام آدمی کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر سخت فیصلے بھی ہوں تو آپ قبول کرتے ہیں اور آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن آ جاتی ہے. سینس آف ڈائریکشن نہیں سیٹ کر پائے تھے اسد عمر. بری خبریں تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ جب آپ ڈیلی جعلی بل دیتے ہیں اور 800 روپے کا کلو گوشت خریدتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے. تو وہ بتانے کے لیے سے فیڈرل منسٹر نہیں چاہیے. آپ ایک سولوشن ڈریون اکانومی کریٹ کرتے ہیں، اور ایک آپٹمزم، جو سب سے بڑی صنعت ہے گورنمنٹ کی وہ ہے امید کریٹ کرنا. سینس آف پازیٹیوٹی کرتے ہیں تو بڑی چیزیں وہ چل جاتی ہیں. اس میں یہ فیل ہوا ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ شیخ صاحب کا آنا، حفیظ شیخ کا آنا، میں تو اس کو ڈیزاسٹر سمجھتا ہوں. کوائٹ فرینکلی اٹس ڈیزاسٹرس. دیکھیں، شیخ صاحب کا میں ہسٹری دیکھ رہا تھا، 1977 میں گئے پاکستان سے، جب یہ بوسٹن میں پڑھنے گئے. اس کے بعد پاکستان میں نہیں رہے. یہ جب بھی تبھی آئے ہیں جب یہاں پہ ان کو کوئی وزارت ملی ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ کی ہو، چاہے مشرف دور کی ہو یا پیپلز پارٹی دور کی ہو. whenever there was a time to rule. اور کوئی اکانومی نے کوئی بہت بہتری بھی نہیں دکھائی ان کے ٹینیور. نہیں، مجھے یاد ہے اس زمانے پیپلز پارٹی کے زمانے میں انہوں نے سی پی آئی کو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے یہ چینج کر دیا تھا. ایک دم انفلیشن 20% سے 12% پہ لے آئے. یہ وہی اسحاق ڈار والی گیمکری اینڈ آل دیٹ. اور یہ کوئی اسٹرانگ آدمی نہیں ہے. یہ بالکل ایک بات صافی نے ٹھیک کہا. اتصالات والا تو بہت بڑا وہ بھی آپ کو پڑھا ہوا 800 ملین آج تک ہم رو رہے ہیں، آج تک وہ پڑھا یہی سے نہیں نکلوا سکتے. سو یہ جو ٹیم ہے نا، جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک کی بات ہو رہی تھی، دیکھیے سب سے بڑا کنٹیشس ایشو ہے کہ روپے کی قیمت کا کیا ہوگا. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ فری فال میں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مینج فلوٹ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو باقر صاحب آئے ہیں کوئی 2 نمبر آدمی ہیں. جب آپ پیپر پہ پڑھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا لائق آدمی ہے، ہارورڈ فرام پی ایچ ڈی، دوسری ٹاپ یونیورسٹیز، کریئر ہے، کمپیٹنٹ آدمی ہے، مگر لیکن ہوتا کیا ہے سویلین اور فوج کی سوچ میں کیا فرق ہے. ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. فوجیوں کا وہ پاکستان سے وہی جیلم کا فوجی ہوتا ہے، وہی جیلم کا سویلین ہوتا ہے، 2 طریقے سوچتے ہیں. بالکل ہم 30 سال 35 ہم زیادہ سال ہم سب کو صحافت میں ہو گئے. ہمارا ایک سرٹن وے آف تھنکنگ ہے جو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ آ جاتی ہے. فوجیوں کی اس طرح آ جاتی ہے. جو بندہ ساری زندگی
IMF के अंदर रहा हुआ है या वर्ल्ड बैंक में उसकी रहा हुआ है, वही thinking उसकी होगी, एक उसको certain कैसे way of निकलेगा? looking at और things साल है। बाद फिर जाएगा। फिर जाएगा जाए ना जाए, हाँ, काफी मैं ये नहीं कहता कि बददियानती है, हाँ। आप में एक सेंस ऑफ लॉजिक ही आपकी चेंज हो जाएगी। आसमा ये 13वां IMF का प्रोग्राम होगा। 12 तो इमीडिएटली हो चुके हैं ना। 12 दफा जो है ना हमारी इकॉनमी नीचे गिरी है। जैसे इनका प्रोग्राम खत्म हुआ है, इनकी ग्रोथ खत्म हो गई है। इसमें भी यही होगा। यानी ये प्रोग्राम अगर हमें मिल भी गया और ये हमने कंप्लीट भी कर दिया तो ग्रोथ नीचे जाएगी। प्रेडिक्शन यही है। स्टैगफ्लेशन होगा यहाँ पर और इतनी तबाही आएगी। ये तो इनको IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आप हमेशा से ये बात कहते रहे हैं, मगर इसलिए मैं बताऊं आपको, 70 साल से हम भीख पे गुजारा कर रहे हैं। यानी आप शुरू करें यूप खां के जमाने से, सेंटो सिएटो आर्म्स आपको सस्ते मिला करते थे। PL 480 में वीट आपको सस्ती मिलती थी। आप अपना बजट चलाया करते थे। आपने यहाँ पर टैक्स का कल्चर ही नहीं एस्टैब्लिश किया। बिल्कुल। और इस वक्त अगर आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो कोई तैयार नहीं देने के लिए। अब तो खैर देने वाले भी बहुत कम हैं जो नहीं ब्रॉड बेस करना चाह रहे हैं ना, ब्रॉड बेस करना चाह रहे हैं ना, कोई नहीं करेगा। चलेंगे सर हम, कोई नहीं करेगा। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। अभी जो IMF ने कहा करना है और बजट आना है, 500 अरब के टैक्सेस अगर लग गए जो कि गरीब आवाम पे लगेंगे, और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज उसका इंतजार कर रही हैं कि हम लोगों के साथ निकलेंगे बाहर। अगर वो लोगों को लेके निकलते हैं, लोग खुद निकल आते हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनेगी, खुदा न खास्ता बदअमनी की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जिस तरह की कारकर्दगी वहां पे नजर आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी उसको एक अपॉर्चुनिटी में नहीं बदलेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो टैक्स स्टोरी है वो भी कसाफी साहब, ये वैसे ज़िया साहब से मैं शुरू करूँ इसके ऊपर, क्योंकि ज़िया साहब टैक्स भी बड़े लगने हैं। देखिए क्यों लगने हैं, मैं बताता हूँ। समथिंग कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम। हम 40 साल से हालत जंग में हैं। पहली अफगान वार, दूसरी अफगान वार, ज़र्ब अज़्ब, रद्दुल फसाद, यानी आप गिन लें अब सारे, TTP। 40 साल अब हालत जंग में होंगे तो खाली जेब से तो जंग लड़ सकते हैं। सही बात है। तो आपको पैसे चाहिए जंग लड़ने के लिए। तो ये जो हम पे इस वक्त जो परेशानी है वो इसकी है, एलिफेंट इन द रूम की है। यानी हमें डिफेंस बजट जो है ना वो चाहिए। जो हम पे जो कर्जे चढ़े हुए हैं वो हम डाइवर्ट कर रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट्स की तरफ से। ऐसी बात नहीं है, ये हम पे कर्जे चढ़े हैं क्योंकि हम हालत जंग में, हम मुफ्त में जंग नहीं लड़ सकते। यानी एक प्लेन अगर उड़ाएं तो मिलियंस खर्च हो जाते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ ज़िया साहब कि अगर फिर इस तरह की हालात हैं तो उसका असर तो उधर भी पड़ता है ना, कि हमारे डिफेंस बजट 3 तरफ से हम घिरे हुए हैं, हमारा कोई बॉर्डर सिवाय चाइना के सिक्योर नहीं है। कोई ना कोई कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अफगानिस्तान से, तो आप इस हिंदुस्तान पोजीशन में से हैं। आपको करना पड़ेगा। आप पे प्रेशर है सारी दुनिया का। सर हम तो करेंगे, बाकी तो अगर वो ना करें, जैसे मोदी सरकार ना करे, अफगानिस्तान ना करे, उन्होंने कभी भी नहीं हमारे साथ कोऑपरेट किया। हर एक के पास कोई ना कोई बार्गेनिंग चिप होती है। यानी मतलब है कि कोई ना कोई जरूरत होती है। मोदी सरकार के पास सबसे बड़ी जो इस वक्त जरूरत है उनको जाना है सेंट्रल एशिया, और उसके लिए वो चीपेस्ट रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, लैंड रूट दे उन्हें, वो जाएं यहाँ से। तो इसका मतलब एक होप है कि और अफगानिस्तान अगर हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें इतनी इकोनॉमिकली इतने फायदेमंद होंगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सर वही है कि दुआ करे तेल निकल आए, मतलब तेल तो नहीं निकलेगा। मैं तो हम तो ये मालिक साहब और मैं तो कम से कम जिस ब्रीफिंग में भी जाते हैं यही कहा जाता है कि या अल्लाह तेल निकल आए। तेल निकलेगा तो उसकी डेवलपमेंट तो 5-7 वो तो 5-7 साल लगेंगे, लेकिन फिर ट्रक की बत्ती के पीछे तो और 7 सिस्टर्स आपको छोड़ देंगे। हाँ, जिनके पास तेल की कुएं हैं वो आपको छोड़ देंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि ये बड़े अहम फैसले होने हैं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से लेके एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमी को लाना है, सब कुछ करना है। इमरान सरकार या प्राइम मिनिस्टर इमरान की जो हुकूमत है ये कर पाएगी ये सारा, जबकि काफ आपसे नाराज़ है बल्दियाती कानून के ऊपर, बाकी भी आप देख रहे हैं आपके सामने? नहीं, एक तो ये कि जो इमीडिएटली जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैक्सिमम मईशत से रिलेटेड है। एक तो FATF का मसला है। अब जाहिर बात है, पहले आपने शहरयार अफरीदी को बिठाया हुआ था और अब वो
ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنا دیا جس کو بطور سفیر آسٹریلیا اور انہوں لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو سوال یہ کہ کیا اس طرح کا بندہ پاکستان کو FATF کے ریکوائرمنٹ کے لیے تیار کر سکے گا یا نہیں. ٹھیک. دوسرا مرحلہ بجٹ کا ہے. بجٹ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ چیخیں نکلیں گی پاکستانیوں کی، لیکن بجٹ تیار کرنا ہے IMF نے. ہاں وہ اس کا فائدہ پولیٹیکل پارٹیز. یہ بھی اب ناظرین آپ کو دکھا دیں اسکرین پہ ابھی لیٹسٹ شارٹس ہیں جو نواز شریف صاحب رائے ایونٹ سے نکل رہے ہیں. شارٹس غائب کر دیے، وہ ذرا دوبارہ چلا دیں تو میں دوبارہ بھی کہہ دوں. ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور آپ دیکھ سکیں گے لائیو فوٹیجز. جی نکل نہیں رہے نواز شریف. نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. ہاں جا رہے ہیں اندر جا رہے ہیں. تو یہ صحیح گو نواز گو صافی صاحب جیل کے لیے ہنستے کیوں ہیں بات کرتے ہیں؟ یہ ظالم آدمی ہیں آپ یار. نہیں وہ وہاں سے یار اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے روزانہ انسان کہتے ہیں ہنسوں کی روح. وہ تو مسئلہ یہی ہے. پھر جو بڑے مسئلے ہیں نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وقت ثابت کر رہا ہے. اور اس سے بھی دیکھیں یہ جب آپ سفارش سے ایک جگہ پہ انسان بیٹھا ہو ٹھیک ہے یا میرٹ سے، تو اس میں کوئی ڈیسیجن کا ایک کرج جو ہوتا ہے نا یہ فطری طور پر نہیں آتا اس ٹیم میں یا اس انسان میں. تو ظاہری بات ہے وہ تو خان صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کی ٹیم کو بھی، کہ ہم کس طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، ہم اصلی ہے یا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے دیکھے، میں کہتا ہوں کہ انسان بالکل غلط سمت میں بھی ہو لیکن اگر یکسوئی ہو تو وہ اتنا خراب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا ابھی ضیاء الدین صاحب یہ مختلف عالمی اس کا اور جنگوں کا وہ ذکر کر رہے تھے. اس میں جو ملک ایک سائڈ پہ بھی رہے مکمل یکسوئی کے ساتھ ٹھیک وہ بھی بچ گئے، جو مکمل طور پر دوسری سائڈ پر رہے وہ بھی کامیاب. یہ جو ہم جیسے بیچ بیچ میں رہے نا اور کبھی ادھر کبھی ادھر ان کا زیادہ. تو اس حکومت کی سب سے بڑی ابھی تک جو ٹریجڈی بن گئی ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک تو اس وقت ملک چلانے والوں سے شاید اس وقت اگر آپ کہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کنفیوز انسان کون ہے وہ شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں گے عمران خان، کہ جن کو نہ اپنی معیشت کے بارے میں اپنی سمت معلوم ہے. اور یہ ہم نے بھی ایک عجیب طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے نا، کوئی چیز اسد عمر کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کوئی شہریار افریدی صاحب کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو طریقے سے پھر بھی ہم بچاتے ہیں کہ جی ان کی ٹیم ایسی ہے، حالانکہ یہ تو انہی کی بنائی ہوئی ٹیم ہے نا. اچھا یہ وہی ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب وہی ذمہ دار ہے پرائم منسٹر ہی یا وہ ذمہ دار ہے یا پھر ان سے زیادہ ان کو لانے والے ذمہ دار ہیں؟ آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ مالک صاحب کام تو ٹیم لیڈر کا ہی ہے اور عمران خان خود بار بار کہتے ہیں کہ جی لیڈر کی دو کوالٹیز ہوتی ہیں. بہت باری کہا انہوں نے، ایک وہ ٹیم سلیکٹ کرے، دوسرا ڈیلیگیٹ کرے، اتھارٹی دے اپنے سے نیچے لوگوں کو. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، مجھے فردوس عاشق وان سمجھ نہیں آتی کیوں وہ چہرہ ہے. اور کچھ نہیں، کم از کم اس پارٹی کا سپوکس پرسن، چاہے آپ کو پیٹرولیم میں لانا پڑ گیا، فنانس میں لانا پڑ گیا، کیوں؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا کوئی مجھے کہ آتا ہے، کوئی مجھے کہنا کہ جی فوجیوں نے لگوا دیا، میں نے کچھ فوجیوں سے بات کی، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارا کوئی تعلق نہیں، یار اڈے بھی نہیں ایسی لٹ پائی. اچھا فوجی اس کا نہیں کہیں گے، کوئی بھی اس کا نہیں کہے گا، لیکن وہ اچھا بزدار صاحب ابھی رہیں گے مطلب یہ کیونکہ پنجاب اگر نہیں چلا میں تو یہ پبلکلی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ if you don't swim in پنجاب you will drown in اسلام آباد. اگر آپ پنجاب میں نہیں تیرتے تو ڈوبیں گے آپ اسلام آباد میں. اگر تو یہ وہ خداوندی چیزوں کے اوپر سے بزدار صاحب آگے اور رہنا بھی انہوں نے اسی بیسس پہ ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے. 55% آف پاکستان پاپولیشن، اکانومی اور پولیٹیکلی، دیکھیں جو موٹر وے آتی ہے نا اسلام آباد کو پاور کی، وہ پنجاب سے آتی ہے. لیکن پرائم منسٹر کیوں کہتے بار بار کہ پلس وسیم اکرم پلس؟ وہ پرائم منسٹر کو کسی نے کہا، بڑے امپورٹنٹ آدمی نے، انہوں نے کہا جی باقی تو ٹھیک ہے لیکن توصیف احمد کو وسیم اکرم نہ بنائے. تو اس لیے وہ میرا خیال ہے آن اے سیریس نوٹ سنتے ہیں کہ شاید بجٹ کے بعد چینج ہو جائیں یا واٹ ایور، لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا، دیکھیں کہیں نہ کہیں سے نہ ایک پکڑتے اب سرا اور وہ اون کا گولا کچھ کھلتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. گورنمنٹ بھی ایسے ہوتی ہے، آپ اون کا گولا رول کریں، جتنی جلدی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گولا اتنا کھلتا ہے. اب یہ اون کا گولا انہوں نے پھینک دیا ہوا ہے. اب اگر انہوں نے اس کو آرام سے رہنے نہ کیا، ڈیزاسٹرس ہوگا پنجاب کے اندر اگر انہوں نے یہی ایڈمنسٹریشن رکھی. اچھا نہیں ہم ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے نا، یہ بزدار صاحب بیچارے
وہ اگر پازیٹیو کچھ نہیں کریں گے نا نقصان تو نہیں کریں گے نا. نہیں نقصان کی بات ایک منٹ ایک تو اس میں بھی آپ لوگ پنجاب میں ایکشن سے زیادہ ان ایکشن نقصان دہ ہے. اچھا چلے نہیں اس میں بھی دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک صرف دو یہ رزاق داؤد صاحب جو ہیں یہ جو عشرت حسین صاحب جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیا کہ ان سے کم ڈیمیجنگ ہے نا؟ میں نے کہا وہ اپنے لیے ٹھیکے تو نہیں دیں گے نا. صافی صاحب کا جو سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو لے کر آتا ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب نے وہ لوکل باڈیز کے سلسلے میں بات کی باہر والوں سے جی اور یہ ایک بات کہی بڑی عجیب سی جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے سمجھ میں بھی آئی ہوگی اس وقت کہ ہم فیڈریشن جو ہے وہ لوکل باڈیز کو ٹرانسفر کرے گا پیسے. اب ذرا سوچیں یہ کہاں پر کانسٹیٹیوشنلی کیسے پاسبل ہے؟ سب سے پہلے این ایف سی کے لحاظ سے آپ کو پہلے تو پروونسز کو دیں آپ پیسے اور پھر پروونسز سے آپ دیں لوکل باڈیز کو دیں. اب آپ صافی صاحب سے پوچھ لیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں صدارتی نظام کدھر سے نہیں صافی صاحب سے پوچھ لیں انہوں نے جو میس اپ کیا ہوا ہے کے پی میں لوکل باڈیز کو ایک دھیلا نہیں دیا ہے ان کو بیڑا غرق کیا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور یہ جو سسٹم بنایا تھا نا یہ تو اصل میں لوکل گورنمنٹ منسٹر ادھر کون تھا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا؟ عنایت اللہ خان تھا نا جو پنجاب میں لے کے آئے تھے ایگزیکٹلی کے پی میں ہے آلریڈی جو کہ فیلڈ ہے. سسٹم بنایا کس نے تھا؟ عنایت اللہ خان تھا جماعت اسلامی کا منسٹر تھا نا. ذرا ان سے پوچھے کہ اس دور میں جب وہ ہٹ گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے 3-4 ناظمین بلا لیں ان سے پوچھ لیں. پشاور کا ناظم ان کا بلا لے, مردان کا ناظم وہ تو ان کا نہیں ہے لیکن اس کو بلا لے آپ پیچھے ان سے وہ کیا کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے. اب پنجاب کا تو بار بار آپ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے محمود خان صاحب جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بزدار سے کوئی کم ہے. آپ کے 3 چیف منسٹر ہیں, ہمارے ہاں میں نے 10 آپ کو گن کے دیے تھے کہ ادھر ٹھیک ہے ہاں ادھر تو جو کچھ بھی بیڑا غرق ہوتا رہے ابھی آپ کو دیکھیں یہ جو مختلف لابیوں کے لوگ آئے ہیں وہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. کوئی کسی ملٹی نیشنل کا نمائندہ ہے, کوئی کس لابی کا نمائندہ ہے, کوئی کس لابی کا نمائندہ ہے. ابھی جو شبیر زیدی صاحب کے انہوں نے بات کیا ان کی صلاحیت میں کوئی وہ کمی نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنے کلائنٹس کو ابھی تک جو کچھ سکھاتا رہے. اچھا آپ ذرا دیکھیں عارف نقوی کیا کر رہے ہیں, زلفی بخاری کیا کر رہے ہیں, ندیم بابر. اچھا میں یہ ندیم بابر کو دیکھیں ہوگا کیا پھر چلے گا کیا آئی مین اس طرح تو پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو مختلف پاورز اور لابیز جو اس حکومت لائی ہے اب ایک طرف کینچری دوسرے لیکن پھر یہ سسٹم کو ڈیریل کر سکتا ہے مالک صاحب یہ چیز جو کہ ابھی صافی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے سسٹم کا نہیں, ہمارے تو ملک چلانے والوں سے یہ ایک سوال ہے کہ دیکھیں ہم تو اس ڈر کے ہمارے اپنے صحافتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی امریکن ایمبیسی میں کے قریب بھی نہیں جاتے, برٹش اس کے بھی نہیں جاتے کہ بھئی کہیں غداری اور اس کا الزام لگ جاتا ہے. یہ جو ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں اب مثلا کل تک ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آئی ایم ایف اور امریکہ کی شرط یہ کہ ہمیں سی پیک کے معاملے میں چین کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہے وہ دکھا دے. اب جب آئی ایم ایف کا بندہ آگے وزیر فائنانس منسٹر بھی بن گیا اور وہ وہاں پہ بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی بن گیا, یعنی یہاں پہ پھر وہ چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ سینسٹیوٹی کیوں کہ بھئی کوئی امریکہ سے آئے کسی کے بچے ادھر ہے کسی کے اب آگے جا کے بالکل ملٹری قیادت کا بھی پرائم منسٹر نے سلیکشن کرنا ہے یا واٹ ایور ایکسٹینشن کا مجھے نہیں پتا ان کو مل رہی ہے کہ نہیں, سن رہے ہیں کہ وہ شاید خود ہی نہیں لیں گے. لیکن کیسے ہوگا پھر سارا کچھ جب اتنے دباؤ میں وزیر اعظم ہے, کیسے فیصلہ کرے گا مالک صاحب؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم جو وزیر اعظم کا ہے وہ ابھی ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر ہے گورنمنٹ کے اندر. اس وقت اپوزیشن کی نہ سڑک پہ وہ سٹرینتھ ہے نہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ کو گرا سکیں یا ڈی اسٹیبلائز کر سکیں. یہ صرف ڈی اسٹیبلائز ہوں گے اپنے لیک آف گورننس کی وجہ سے, اور اس میں ابھی تک ہمیں ریئیکٹیو میئرز نظر آ رہی ہیں, ایک دم ہمیں شوٹنگ فرام دا ہپ جس کو کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا سرور خان کو پیٹرولیم منسٹر جس نے لگایا تھا ہم لوگوں نے تب انالیسس کیا تھا کہ فیلئر ہوگا, تو کوئی حیرانی کی بات نہیں, فیل ہو گیا. کتنے لوگوں کے اوپر ہم نے میڈیا میں بات کی ہے, اس سے گورنمنٹ کہتی ہے یار یہ تو اب, اور پھر وہ سوشل میڈیا شروع ہو جاتا ہے یار اس کو فائنانس منسٹر لگا دو, مالک کو فائنانس منسٹر لگا دو, محمد بشیر کو لگا دو انٹیریئر منسٹر, ان کو زیادہ پتہ ہے. زیادہ پتہ کی بات نہیں, صرف لاجیکل بات ہے. آپ ایک بندے کا پاس دیکھتے ہیں, اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, 1 and 1 پلس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں 2 بنے گا. اب 1 and 1 کو جوڑیں گے یا 11 بنے گا یا 2 بنے گا, تیسری کوئی چیز بنتی نہیں ہے. سو آئیدر اور ہوتا ہے. سو دیر آر نو سرپرائزز. جب آپ نے کی اپوائنٹمنٹس کی
حیرانی کس بات کی، اگر آپ ندیم بابر کو لگاتے ہیں انرجی فورس کا ٹاسک میں لگاتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بناتے ہیں، انہوں نے 4 کمپنیز کو ہیڈ کیا، سبا پاور کو ہیڈ کیا، انہوں نے کوسٹل کو حبیب اللہ کوسٹل کے ساتھ کرتے رہے، انہوں نے جاپان پاور کی، ان سب کے مقدمات ہیں۔ اچھا جس ایک کمپنی سوئی ناردرن کے اوپر 2 بلین کا ان کا مقدمہ چل رہا ہے، اور اگر یہی کسی اور گورنمنٹ کے لوگ ہوتے تو طوفان مچا ہوتا۔ اب وہاں کس طرح ہوگا؟ ہاں اچھا، لیکن اب سر آخری 2 منٹ ہے کہ آپ اگلے 6 مہینے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے مالک صاحب نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹاپل نہیں کر سکتی، اور وہ چاہتی بھی نہیں ٹاپل کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے 5 سال کمپلیٹ کریں گے۔ واٹ آئی سی از شاہ محمود قریشی ول بی دا پرائم منسٹر، ہی ول بی، عمران ول بی ریپلیسڈ ادھر میٹر آف 2 اور 3 months، کیونکہ جو میس اپ کیا ہے انہوں نے، شاہ محمود قریشی از دی اونلی پرسن جس کو تجربہ بھی ہے، جس نے ہر جگہ کام بھی کیا ہوا ہے، فائنانس میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا انالیسس ہے مالک صاحب، اگری نہیں کرتے سر عمران ایسا بندہ ہے، اگر اس کو اب ہٹائے گا کوئی، سب کو لے کے جائے گا، وہ کسی کے کہنے پہ گھر نہیں جائے گا۔ بھی مطلب پی ٹی آئی عمران کے بغیر نہ چل سکتی نہ کوئی چلا سکتا۔ آپ نے عمران کو اگر گرانا ہے تو پھر آپ کو ہم بتروں ہی کرنا پڑے گا، اس سے شارٹ آف وہ نہیں جانے والا بندہ، اور نہ وہ جائے گا۔ وہ استعفیٰ پیش کر چکا ہے، آج سے 2 ہفتے پہلے عمران نے اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں ابھی آپ کام کریں، کچھ اور نہیں۔ خان صاحب بیلچک ہوتے ہیں، میرے متعلق سیاسی قوتوں سے متعلق جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے سامنے عمران چون بھی نہیں کر سکتے، مطمئن رہیں۔ بہت بہت چلیں اس پہ شرط لگا لیں آپ، نہیں شرط اس پہ ہم دونوں شرط لگے ایک مہینے کے انتخاب۔ ماضی میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، اچھا ماضی میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ وہ ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب چلے جائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کرے، کیونکہ اتنی تبدیلی ہو گئی، اب تو پرائم منسٹر ہی تبدیل ہو رہا ہے، علاقے میں ہوتے ہیں نا، اسمبلی نہیں جائے گی، اسمبلی نہیں جائے گی۔ عمران از ناٹ somebody you can boot out۔ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ گاؤں کے بڑے اس کے ساتھ بدماش کے ساتھ تعلقات بنا اللہ نہ کرے کہ نیچے چھوٹے چھوٹے پہ بدماشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بعد میں بہت شکریہ، اللہ نہ کرے اس کی ضرورت پڑے، یہ پاکستان کا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جمہوری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں آئینی ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کا اگر ٹرسٹ ہے، لوگوں نے اگر ووٹ دیے ہیں، لوگ اگر ہوپ میں ہیں، کیونکہ اگر امید مر گئی تو پھر سسٹم نہیں بچ سکتا۔ امید کو خان صاحب نے بچانا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔